बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हमारे साथ एम्बेसडर सैयद हसन जावेद साहब हैं और इन्होंने सर्व किया है 2 दफ़ा चाइना के अंदर और 2000 से 2008 तक। और इनकी तकरीबन 7 तसानीफ़ें, 7 तसानीफ़ में जो सबसे अहम और लेटेस्ट तसनीफ़ है, इनकी किताब है वो चाइना एज नंबर 1, जो कि फर्स्ट पब्लिश हुई है 2021 में। 327 पेजेस के ऊपर है, 8 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर हसन जावेद साहब ने चाइना की तारीख बताई है कि उनकी तारीख क्या है और आज इस स्टेज के ऊपर चाइना है, ये किस तरह से एवोल्यूशनरी प्रोसेस तय करते हुए इस स्टेज के ऊपर आया है। हसन जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का है हमारे इस प्रोग्राम में। मनोहर साहब, बहुत बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, खास करके ऐसे सब्जेक्ट पर, ऐसे मौजू पर जो आजकल हर कोई इस मौजू पर सुनने के लिए बेताब होता है कि चीन क्या जो उरूज है और दुनिया के जो हालात हैं, और उसमें पाकिस्तान हम कैसे अपने आप को उससे बेहतर से बेहतर हम अपने मफादात की निगाहदाश्त कर सकें और उसको प्रमोट कर उसको फरोग दे सकें। तो इस मौजू पर बहुत अच्छा मौजू अपनी है, तो बहुत खुशी है आपसे बात करके। हसन जावेद साहब, आपका चूंकि 30 साल की रिसर्च है चाइना के ऊपर, आपने चाइना उर्दू डिक्शनरी भी लिखी और मुतअद्दिद किताबें भी लिखी हैं, आपके रिसर्च आर्टिकल्स भी आते रहे, चाइना इंस्टीट्यूट के अंदर आपने सर्व भी किया। तो हमारे देखने वालों को थोड़ा सा चाइना की तारीख को मुख्तसर बयान करेंगे कि ये किस तरह से अपनी मुख्तलिफ अदवार से गुजर के इस स्टेज तक आया है। देखिए जी, चीन की तारीख लंबी है और उनकी ज़बान भी काफ़ी पेचीदा है। तो उनकी तारीख और उनके किन अदवार से गुजर के आया है, मैं मुख्तसरन आपको ये कहूँगा कि चीन की ये जो लिखी हुई तारीख जो है, रिटन हिस्ट्री जो है, वो 5000 साल से ज़्यादा है। और और सबसे जो इंतहाई यूनिक और बहुत ही अनोखी बात यह है कि चीन की तारीख महफूज है। महफूज है और वो महफूज इस तरह है कि चीनी जबान जो है वो 5000 साल से उसकी वो लिविंग लैंग्वेज है, यानी वो जिंदा जबान है। दुनिया के बहुत सारे और खित्तों में भी तहजीबें बहुत पुरानी रही, लेकिन उनकी जबान नापैद हो गई, जिसकी वजह से उनकी तहजीब का राब्ता नहीं रहा। लेकिन चीनी जबान वो वाहिद जबान है तमाम जबानों में जिसकी कंटिन्यूटी आपको 5000 साल से ज्यादा अरसे तक की मिलती है। और यही वो तारीख का अदवार है जो उसको मैंने कोशिश की पढ़ने की भी, समझने की भी। और वो शंग दौर से शुरू होता है और चो दौर में आता है, फिर खान दौर है, और फिर उसके बाद सुई दौर है, और फिर जो है वो थांग दौर है, और फिर युआन और मिंग और छिंग। तो ये सारे मुख्तलिफ उनके डायनेस्टीज रहे हैं। और चीन जो है वो जो आपने बताया, वो इस लिहाज से आपके देखने वालों को दिलचस्पी होगी कि चीन ने 5000 साल की जो इस दौर से मुख्तलिफ उसकी माशरे की नशोनुमा हुई और उसकी स्टेट और मुमलिकत की फॉर्मेशन हुई और उनकी मैशियत का जो है वो एवोल्यूशन हुआ और उसमें इर्तका के मंजिल से गुजरे। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि चूंकि तारीख बहुत लंबी है, तो वो चूंकि चीन जो है वहाँ वहाँ जो है वो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन और सिविलाइजेशन की जो आगाज है वो कबल मसीह से शुरू हो चुका था। खास करके देखें, जैसे CSS के जो एग्जाम हमारे यहाँ होते हैं, वो मैंडरिन की जो एग्जामिनेशन जो है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चीन में 2300 साल पहले छिन डायनेस्टी के दौर में शुरू हुआ था। छिन, QIN। तो छिन डायनेस्टी में 2300 साल की तारीख है। इसी तरह वहाँ नहरी निज़ाम जो है, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम जो है, वो ग्रेट कैनाल प्रोजेक्ट जो है, जो कि दुनिया के लिए भी एक सबक रहा है और यूरोप वालों ने भी उससे सीखा, वो भी सुई डायनेस्टी में कबल मसीह 2200 में वो शुरू हुआ। तो इस तरह के अगर आप देखते जाएं
تو ان کی تاریخ میں چین کی تاریخ چونکہ اس میں تسلسل ہے اور زبان کے ذریعے سے سب چیز ریٹن مٹیریل اویلیبل ہے، تو یہ تسلسل کی وجہ سے چین کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چینی جو حکمت ہے، چینی حکمت اور چین کی جو علم ہے، وہ چینی زبان کی وجہ سے چینیوں کو وہ وزڈم، وہ حکمت، وہ علم وہ حاصل رہی جو اور معاشروں میں اور تہذیبوں میں نہیں رہا۔ تو 2000 سال کے بعد جو گزشتہ 2000 سال میں چین کی تہذیب اور چین کی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ مختصراً یہ ہے کہ جو خان ڈائنیسٹی ہے، جس کو کہ چینی اپنے آپ کو بھی خان رین کہتے ہیں، یعنی خان قومیت کے لوگ کہتے ہیں، خان ڈائنیسٹی جس دور میں جو ہے وہ سلک روٹ کا آغاز ہوا، شاہراہ ریشم کا، تو وہ خان ڈائنیسٹی کے دور میں سے لے کر یعنی 2100 سال 2200 سال سے آپ دیکھتے ہیں کہ چین کی تاریخ میں اتنی کچھ اس کے ارتقائی منازل ہیں کہ خان کے بعد سے جو وہاں سوئی ڈائنیسٹی آئی، وہ اور پھر تھانگ ڈائنیسٹی جو ہے، جو کہ ان کا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، تھانگ ڈائنیسٹی، بلکہ چینیوں کو بھی باہر ملکوں میں تھانگ رین کہتے تھے، یعنی کہ تھانگ کے رہنے والے، ملک تھانگ کے رہنے والے۔ تو تھانگ ڈائنیسٹی جو ہے وہ گولڈن پیریڈ ان کا تھا، اور یہ وہ پیریڈ ہے جس میں مسلمان جو عباسی سلطنت اور چین کے تھانگ ڈائنیسٹی کے تعلقات بہت انتہائی قریب تھے، اور ہمارے خطے میں پاکستان کو ایک بہت ہی مرکزیت حاصل رہی، کیونکہ چین کی تاریخ جو ہے اس میں جو 2300 سال سے ہمارے خطے میں وہاں سے چین سے بدھ مت چونکہ اس علاقے سے گیا، جنوبی ایشیا سے چین میں وارد ہوا، اور یہ بدھ مت کی تلاش اور تجارت کی تلاش جو ہے صحرائے ریشم کے ذریعے سے تقریباً 2300 سال سے ہمارے خطے سے، خاص کر کے پاکستان جو ہے اس میں مرکزی حیثیت رہی کہ ہم جنوبی ایشیا کے لیے، مغربی ایشیا کے لیے، مرکزی ایشیا کے لیے اور مشرق وسطیٰ کے لیے، تو یہ سارے کے لیے ہماری لوکیشن جو ہے وہ صدیوں سے ایسی رہی ہے کہ چین کے شاہراہ ریشم کے لیے بہت اہمیت رہی ہے۔ اور چین کی اپنی جو ارتقائی تبدیلی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کو پتا ہے تھانگ کے بعد وہاں یوان مینگ اور سونگ ڈائنیسٹی آئی، اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہا، خاص کر کے یوان میں اور مینگ میں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ارتقائی منزل سے گزرے، چین کی ارتقائی منزل میں ایک چیز بڑا منفرد رہا ہے کہ چین میں باہر والوں کی حکومت ہمیشہ رہی ہے وہاں، اس لحاظ سے کہ مینگ ڈائنیسٹی جو ہے وہ خالص چینی ڈائنیسٹی جو ہے وہ مینگ تھی، اور باقی ڈائنیسٹیز اگر آپ دیکھیں تو تھانگ ڈائنیسٹی آدھی ترک نسل کی تھی اور آدھی چینی، تو ترک نسل اور چینی کا ملا ہوا جو تھا وہ تھانگ ڈائنیسٹی تھا، جو کہ چائنا کی سب سے گولڈن پیریڈ ڈائنیسٹی کہلاتی ہے۔ یوان جو تھے وہ منگولز تھے، سونگ والے جو تھے وہ بھی شمالی علاقے کے تھے، اور اس کے بعد مینگ جو ہے وہ خالص چائنیز تھی، اور اس کے بعد چھنگ جو تھے وہ مانچوز تھے، وہ کوریا کی طرف کے لوگ، شمالی چین سے، وہ ایک مانچو ایک قومیت ہے۔ تو چین کی ارتقائی منزل جو ہوئی، یہ چھنگ ڈائنیسٹی 1911 میں ختم ہوئی، سن یات سین نے چائنا کا نیشنلسٹ چائنا کی ریپبلک جیسے ڈیموکریٹک چائنا فرسٹ ریپبلک گورنمنٹ قائم کی، لیکن وہ ریفارمز نہیں کر سکے، جس سے کہ چین کے مسائل، اور چین کے اصل میں 1840 میں اور 1860 میں، بلکہ 1788 سے بھی پہلے
وہاں پورتگیز چینی ساحلوں پر وارد ہوئے، نمودار ہوئے، اور پورتگیز کے بعد باقی اور قومیں آنے لگی. 1788 میں برطانیہ کی طرف سے بھی ڈیلیگیشنز آنے لگے، اور وہ شروع ہو گیا اس کا نوآبادیاتی طاقتوں کا آنا. اور اس کے بعد چونکہ چین ایک بہت بڑا ملک تھا، تو نوآبادیاتی ایک یا دو نوآبادیاتی طاقتوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کو کولونائز کرتے یا اس سے جنگ کرتے. تو لیکن بہرحال 1840 میں چونکہ یہ نوآبادیاتی طاقتیں جو تھیں، برطانیہ، فرانس، یہ چین کے مارکیٹ کو فورس کرنے کے لیے وہاں پر انہوں نے وہ کھولنے کے لیے وہاں کے جو حکمران تھے چھنگ ڈائنیسٹی کے، وہ ملک کو کھولنا نہیں چاہتے تھے. وہ مغرب سے آئے ہوئے تاجروں کو الاؤ نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے ساحلوں پر ان کی اجازت کے بغیر کاروبار کریں. تو لیکن بہرحال یہ تو ایک بہانہ تھا. مغربی طاقتیں جو ہیں، استعماری قوتیں جو ہیں، وہ چین کو اپنے زیر نگی لانا چاہتے تھے، اپنے قابو میں لانا چاہتے تھے، جس طرح انہوں نے ہندوستان کو کیا تھا. اچھا، یہ تو ایمبیسڈر 1840 صاحب یہ بڑی دلچسپ تاریخ آپ بتا رہے ہیں. میرے لیے جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ اتنے ہزار سالوں سے جو آپ نے فرمایا کہ اپنی ثقافت کو، اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہوئے آئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جبکہ آپ نے فرمایا کہ اکثر باہر سے آنے والوں نے بھی حکومت کی ہے، جس میں آپ نے ترک نسل کا بتایا، منگولز کا بتایا، کورینز کا بتایا. تو یہ کیسے کیوں کر ممکن ہوا کہ اپنی تاریخ کو، اپنی ثقافت کو، اپنی زبان کو وہ محفوظ کر پائے؟ اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ دیکھیں قومیں جو ہے وہ جہاں ان کو اپنی تہذیب کا نہ صرف ان کو وہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا ویلیو سسٹم کتنا اہم ہے، بلکہ قوموں کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ارتقائی منازل بھی طے کریں. چین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ دیکھیں چین جو ہے، میں نے بتایا کہ 5000 سال سے ان کی تاریخ رہی ہے، اور یہ حکمت ان کی اور ان کا علم، بلکہ ان کی کلچر کا، ان کے ثقافت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ علم ہے. اور علم کا حصول آپ کو پتا ہے کہ چینی جو فلسفے ہیں وہ کنفیوشس اور لاؤزو، یعنی تاؤزم کے فلسفے، سنزو کی ملٹری اسٹریٹجی، اور ان کا پورا کلچر اور ان کا پورا جو ہے. افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ہمیں اور دنیا کے اور ملکوں میں بھی عمومی طور پر چین کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اور چین کے خاص کر کے چین کی تہذیب کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. نہ دنیا کو یہ پتا ہے کہ چین کے شاعر کون ہیں، چین کی جو مصنف کون ہیں، اور کتنے ماضی میں کنہوں نے کیا کتابیں تھی، ان کی کون سی بیسٹ سیلر تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم کو کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. تہذیبیں جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتی ہیں وہ تاریخ بن جاتی ہیں. تو تاریخ بن جاتی ہیں. تو چائنا میں اور لیکن دو چیزیں ایک وقت اہمیت ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو اسٹڈی کریں اور ان کو محفوظ کریں، تاکہ آئندہ کی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے خطے میں ہم کن ارتقائی منازل سے گزرے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم وقت کے دھارے کے ساتھ ٹیکنالوجی اور علم اور ارتقائی منازل بھی طے کریں. نہ صرف ہم اپنی تہذیب کو محفوظ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں تبدیلیوں کو بھی ہمیں اس کو خیر مقدم کرنا چاہیے، اور نئی علم اور نئی حکمت کو بھی ہمیں اپنے ساتھ اس کو لے کے چلنا چاہیے. چین میں ہوا یہ کہ 19ویں صدی تک 18ویں صدی تک سمجھ لیں، چین مکمل طور پر کوشش، یعنی کہ باہر والوں کے لیے ایک قسم سے بند تھا، سوائے
وہ لوگ جو شاہراہ ریشم کے ذریعے سے تجارت کرتے تھے، اور لیکن وہ جو تھا اس سے چین ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا، اور چین میں وہ ارتقائی منازل جو ہے 17ویں 18ویں صدی کے بعد جو باقی دنیا میں ہو رہی تھی وہ اس سے محروم رہا، جس کے نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اوپیم وار ہوا 1840 میں اور 1860 میں، جس میں برطانیہ اور فرانس نے مل کر چین کی پوری بحری فوج کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد سے انہوں نے چین کے ساحلی علاقوں کو، ہانگ کانگ کو، شنگھائی کو، اور آپ کو پتا ہے کہ 1901 میں انہوں نے 8 یورپیائی قوتوں نے مل کر چین پر دوبارہ فوج کشی کی 1901 میں، اور بیجنگ کو قبضہ کیا اور تباہی مچائی۔ تو کہنے کا مطلب کہ چین اس وقت تک جو ہے وہ، چونکہ چین ٹیکنالوجی اور علم کے میدان میں 18ویں صدی کے بعد سے جو دنیا میں تبدیلی ہوئی اس سے وہ ارتقائی منزل طے نہیں کر سکا، جو کہ میں نے میرے بات 2 پوائنٹ میں سے ایک اہم تھا کہ ارتقائی منزل بھی ساتھ ساتھ ہمیں طے کرنا چاہیے، دنیا کے کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی تاریخ اور ثقافت کو بھی ہم محفوظ کرنا چاہیے۔ وہ پہلا کام تو کرتے رہے تھے 1800 صدی تک، لیکن وہ دنیا میں جو تبدیلی آ رہی تھی اس سے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھے۔ اچھا، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ اپنی تاریخ کو انہوں نے کس طرح سے محفوظ کیا۔ یہ جو آپ نے تاریخی پس منظر دیا اور آپ نے فرمایا کہ چین اور پاکستان کا رشتہ بھی بڑا تاریخی ہے، جس کے اندر ایک طرف جو خان ڈائنیسٹی تھی اور یہاں عباسی سلطنت تھی ہمارے مسلم ورلڈ کے اندر، تو پاکستان کا خطہ جو تھا یہ بڑا اہم رہا اس دور کے اندر۔ تو تاریخی پس منظر کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے جو پاکستان چائنا ریلیشن شپ ہے، اور جس کی کرنٹ ریلیونس آج کے دور میں بھی ہے؟ کیوں چائنا اور پاکستان قریب آئے؟ ہمارے ہاں تو یہ ورژن ہے نا کہ پاکستان اور چائنا فقط کامن اینیمی کی وجہ سے آئے، یعنی بھارت کی، انڈیا کی وجہ سے آئے۔ حقیقت میں جو آپ تاریخ بتا رہے ہیں تو وہ تو تاریخی پس منظر تو یہ بتا رہا ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی پاکستان چائنا کے تعلقات جو ہیں ان کی بنیاد موجود تھی۔ دیکھیں، تاریخی پس منظر تو ہر چیز کی ہوتی ہے، اور پاکستان تاریخی طور پر چین کے لیے ایک پل کی حیثیت سے رہا ہے۔ پہلے بھی جو آپ ہندوستان سے یا جنوبی ایشیا سے جو چین کے تعلقات رہے ہیں وہ اس کی گزرگاہ یعنی کراس روڈ پاکستان رہا ہے،